अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, लम्हा फिक्रिया है, पाकिस्तान डायबिटीज में दुनिया के तमाम ममालिक को पीछे छोड़ चुका है और बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर ना ही अवाम में आगाही फराम की जा रही है और ना ही इस हवाले से कोई अभी तक कैंपेन देखने को मिली है। मैं इस वक्त डॉक्टर आसिफ महमूद कादरी साहब के साथ मौजूद हूँ। गुज़श्ता कई दिहाइयों से डायबिटीज़ पर काम कर रहे हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम देने के साथ साथ इस शोबे को बाकायदा तौर पर एक कैंपेन की तर्ज पर लेकर चल रहे हैं। इनसे जान लेते हैं कि पाकिस्तान क्यों दुनिया में डायबिटीज़ में सब ममालिक को पीछे छोड़ चुका है, लोग क्यों इस बीमारी में तेज़ी के साथ मुब्तला हो रहे हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, अलामात क्या है, और अगर खुदा न खास्ता किसी फैमिली में किसी एक शख्स को डायबिटीज़ जो है वो लाहक हो जाए तो बाकी मेंबरान पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। बड़े अहम सवालात हैं इस वीडियो में, इंटरव्यू में डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में क्यों सबसे ज़्यादा पेशेंट्स डायबिटीज़ के यहाँ पर सामने आ रहे हैं? जी मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त डायबिटीज़ का तूफ़ान आया हुआ है और मैं इसको डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहता हूँ। पाकिस्तान जो है इसका सिर्फ आज से 10 साल पहले दुनिया में छठा नंबर था शुगर के मरीज़ों की तादाद के हिसाब से, और इस वक्त हम तीसरे नंबर में आ चुके हैं। ये मैं तादाद की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा। हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से हम दुनिया में 5वें नंबर पे हैं, लेकिन मरीज़ों की तादाद के हिसाब से हम तीसरे नंबर पे हैं। यानी इंडिया और चाइना के बाद हमारा नंबर है, जबकि USA जिसकी पॉपुलेशन हमसे 1.5 गुना ज़्यादा है, वहाँ से भी हमारे जो शुगर के मरीज़ हैं वो इस वक्त बढ़ चुके हैं। तकरीबन 33 मिलियन डायबिटिक पेशेंट है इस वक्त पाकिस्तान में, और जिन लोगों की उम्र 25 साल से ज़्यादा है उसमें हर चौथा शख्स डायबिटिक का पेशेंट है। और वो लोग जिनको अभी शुगर हुई तो नहीं लेकिन शुगर होने वाली है, उनकी तादाद भी तकरीबन 14% है। सो अगर अब 25% वो लोग हैं जिनको शुगर हो चुकी है और वो लोग जिनको शुगर होने वाली है उनकी तादाद तकरीबन 14% है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 40% वो लोग हैं 25 साल की उम्र से ऊपर जो शुगर से किसी न किसी दर्जे पे मुतअस्सर हैं। डॉक्टर साहब, वजह क्या है, क्यों होती है शुगर? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो बड़े सगीर के लोग हैं, ख़ास तौर पर साउथ ईस्ट एशिया के लोग, ये मौरूसी तौर पर इनमें दिल की और शुगर की बीमारियों की विरासत मौजूद है। यानी ये हमारा एक पूरी की पूरी नस्ल इस इलाके की जो है, इसमें ख़तरा ज़ियाबीतस का ज़्यादा है। लेकिन ज़ियाबीतस की वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, मैं उनमें से मोटी मोटी अभी आपको बताता हूँ। लेकिन इसमें 90% रोल जो है वो मोटापे का है, और मोटापा भी ख़ास तौर पे पेट का बाहर निकलना। यानी अगर आपके पेट के अंदर चर्बी ज़्यादा है तो उससे आपके जिस्म के अंदर ऐसी तब्दीलियां पैदा होती हैं जिनसे शुगर होने का ख़तरा बढ़ जाता है, शुगर का भी और दिल के अमराज का भी। और जो इसके अलावा जो वजूहात हैं जिनकी वजह से ख़तरा पैदा होता है, उसमें बढ़ती हुई उम्र है, उसमें हेपेटाइटिस सी की बहुत ज़्यादा अहमियत है जो कि वैसे भी इस इलाके में ज़्यादा है। वो औरतें जिनको हमल के दौरान ज़ियाबीतस हो चुकी है उनमें शुगर का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग जिनके खून के रिश्तों में एक से ज़्यादा अफराद को शुगर की हिस्ट्री है उनमें शुगर का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उम्र 45 साल से ज़्यादा है, अगर आपकी कमर की पैमाइश मर्द में 35 साल से ज़्यादा है, या अगर आपकी औरतों में 31 इंच से ज़्यादा है तो इनमें शुगर का ख़तरा ज़्यादा होता है। और छोटी छोटी कई वजूहात हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी वजूहात हैं जिनमें शुगर का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं और कि पता कैसे चलेगा? जी, ये बहुत अहम सवाल है कि ये जितनी भी वजूहात हमने आपको बताई, इनमें से प्रिवेंटेबल वजूहात जो हैं वो सिर्फ आपका मोटापा है। मोटापा जो है और वर्जिश की कमी, ये वो वाहिद 2 चीज़ें हैं जिनसे आप बचा सकते हैं। आपकी उम्र बढ़ रही है, आप नहीं रोक सकते। आपकी विरासत में शुगर है, आप नहीं रोक सकते। तो अगर आपके रिश्तेदारों में शुगर थी तो वो ज़ाहिर है आप उसको नहीं बदल सकते। आपको तो जिन चीज़ों पे आपका इख्तियार है वो सिर्फ आपका वज़न है, आपकी सेहतमंद ज़िंदगी है, तर्ज़ ज़िंदगी है। तो आप रेगुलर वर्जिश अपनाएं, अपने वज़न को मत बढ़ने दें, ख़ास तौर पे पेट को मत निकलने दें, सेहतमंद ग़िज़ा खाएं, और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी में स्मोकिंग भी शामिल है। स्मोकिंग क्विट कर दें।
اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا صحت مند غذا کھائیں، تو کون سی ایسی غذائیں ہیں جو کہ باعث بن سکتی ہیں کسی شخص کو ڈائبٹیز ہونے میں؟ مطلب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ چیزیں نہ کھاؤ اور یہ چیزیں اپنی خوراک میں شامل کرو؟ جی یہ بھی بہت ہی اہم سوال ہے. غذائیں نہیں ہیں کوئی، آپ اصل میں چیز یہ ہے کہ آپ کی غذا جو ہے وہ متوازن ہونی چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کولڈ ڈرنکس نہ پئیں، سگریٹ نہ پئیں، میٹھی چیزیں نہ کھائیں. جی کسی بھی چیز کی جب آپ کثرت کریں گے تو کچھ ضروری چیزیں رہ جائیں گی. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ اناج، گوشت، دالیں، سبزیاں، دودھ اور وائٹامن وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کو مناسب مقدار میں آپ کو استعمال کرنا چاہیے، اور ان کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ نہ ہو، یعنی آپ کی کیلریز آپ کی ضرورت سے زیادہ نہ ہو. جو میٹھا ہے اور جو گھی ہے یہ ان کو ہم کیلری رچ کہتے ہیں، یعنی ان کی بہت تھوڑی سی مقدار میں بہت زیادہ کیلریز ہوتی ہیں. جب آپ یہ کھا لیتے ہیں تو ایک تو باقی چیزیں کھانے کے لیے جگہ نہیں بچتی. جو لوگ اس طرح کی غذائیں لیتے ہیں وہ پھر بہت ساری، وہ سبزیاں نہیں کھا رہے ہوتے. جو لوگ فاسٹ فوڈ لیتے ہیں وہ عام طور پہ وہ سبزیاں نہیں لے رہے، پھل نہیں لے رہے، تو ان کی بہت ساری کمیاں ویسے رہ جاتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بالکل اس پہ ریسرچ موجود ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ میٹھا لیتے ہیں یا میٹھی مشروبات استعمال کرتے ہیں ان میں وزن بڑھنے کا اور شوگر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن اصل زیادہ بہتر چیز یہ ہے کہ آپ قدرت کے قریب رہیں. جو غذائیں قدرت نے پیدا کی ہیں وہ استعمال کریں، جو انسانوں نے ایجاد کی ہیں ان سے پرہیز کریں. سر انہیریٹنس کا اس میں کتنا عمل دخل ہے؟ اگر پیرنٹس میں سے مدر کو یا فادر کو کسی ایک کو ہو تو لازمی ہے کہ اولاد میں بھی آئے گی، اور اگر زیادہ ہیں چلڈرن، مطلب کسی کے 4 بچے ہیں، 3 ہیں، تو سب میں ہو سکتی ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے. اس کو سادہ لفظوں میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی وراثت ہے وہ بندوق کو لوڈ کرتی ہے اور موٹاپا اس کا ٹریگر جو ہے نا اس کو پل کرتا ہے. یعنی اگر آپ کو وراثت ہے تو آپ کو شوگر کا خطرہ زیادہ ہے. اور وراثت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ضروری نہیں کہ ماں باپ سے ہو. جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لوگ ہیں ان کے خون میں ہی وراثت شامل ہے. اگر آپ موٹے ہوں گے تو ہی آپ کو شوگر ہونے کا خطرہ، آپ کے شوگر ہونے کا امکان بڑھے گا. اگر آپ کی وراثت موجود ہے اور آپ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں تو آپ کے شوگر ہونے کا خطرہ بہت کم ہے، آپ بچ سکتے ہیں. اگر کوئی ارلی سٹیج پر ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اس کو سمجھنا اس طریقے سے چاہیے کہ عام طور پہ ہم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ کسی کو بخار ہے یا نہیں ہے، کسی کو یرقان ہے یا نہیں ہے. شوگر میں اس طرح نہیں ہوتا. اس میں 3 درجے ہیں. کسی کو شوگر نہیں ہے اور شوگر ہے. اس کے درمیان میں ایک درجہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ماقبل ذیابیطس، پری ڈائبٹیز، یعنی اس کو شوگر ہونے والی ہے، اور یہ کافی بڑا درجہ ہے. یعنی اگر کسی کی شوگر 100 سے کم ہے تو اس کو شوگر نہیں ہے، خالی پیٹ کی شوگر کی بات کر رہا ہوں. اگر 100 سے لے کے 125 کے درمیان رہتی ہے تو یہ ماقبل ذیابیطس ہے، اور اگر 125 سے اوپر ہے تو یہ شوگر ہے. تو یہ جو درجہ ہے ماقبل ذیابیطس کا، اس میں شوگر کے ریورس ہو جانے کا امکان کئی سٹڈیز میں 80% تک ہے، لیکن 60% تک تو ڈیفینیٹلی ہے. اور ویٹ ریڈکشن اس میں سب سے بڑا ٹول ہے. یعنی اگر آپ اپنا ویٹ جو ہے، اور ویٹ میں بھی سب سے زیادہ اچھی جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. مثلا اگر آپ 50 کلو اوور ویٹ ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ نے 50 کلو کم کرنا ہے. جتنا بھی آپ کا ویٹ ہے اس میں سے آپ 7 to 10% ویٹ صرف لوز کر دیں. یعنی 100 کلو کا آدمی ہے وہ صرف 7 سے 10 کلو وزن کم کر لے تو زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. موبائل فون کا ایکسیسو یوز نوجوانوں میں، اور سٹریس اور ڈپریشن کا ایک ایلیمنٹ گزشتہ کئی سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں اضافہ ہوا ہے. لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے. کیا ڈپریشن بھی وجہ بن سکتی ہے ڈائبٹیز ہونے میں، یا اس کا کوئی عمل دخل نہیں؟ بہت پیچیدہ سوال آپ نے پوچھا ہے. جہاں تک موبائل کا استعمال کا تعلق ہے، موبائل کا اور جتنی بھی اس طرح کی انٹرٹینمنٹ ہے، ای انٹرٹینمنٹ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے لوگوں کا ٹائم کھا لیا ہے. وہ وقت جو وہ آؤٹ ڈور انٹرٹینمنٹ میں خرچ کر سکتے تھے وہ نہیں کرتے. ان کی ایکسرسائز کم ہوگی. ورنہ اس کا یہ بہت بڑا تحفہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موبائل جس کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کی لائبریری اس کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ اس کو پازیٹیولی یوز کرے، میں اس کے پازیٹیو یوز کو بالکل بھی ڈسکریج نہیں کرتا. یہ بہت بڑا تحفہ ہے نئی سائنس کا. لیکن اس کا انڈائریکٹ نقصان یہ ہے کہ آپ اگر اس کو ایکسیسولی یوز کرتے ہیں تو آپ ایکسرسائز نہیں کرتے. جہاں تک ڈپریشن سے کوئی تعلق ڈپریشن نہیں، میں اس کی طرف آ رہا ہوں. ڈپریشن کا معاملہ یہ ہے کہ ڈپریشن ڈائریکٹلی تو ڈائبٹیز نہیں کرتی،
لیکن ڈپریشن کی اکثر دوائیاں جو ہیں ان سے ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اکثر دوائیوں سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو اور اس کے ساتھ ڈپریشن بھی ہو تو یہ بہت برا کمبینیشن ہے، اس سے انسانوں کی زندگی کم ہو جاتی ہے اگر ان کی ڈپریشن کو ٹریٹ نہ کیا جائے۔ یہ ویل نون ہے کہ ڈائبٹیز کے ساتھ ڈپریشن ہو تو شوگر کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ان کی شوگر جو ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، اور اگر یہ مسلسل رہیں تو لوگوں کے زندگی کے سال کم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے انہیریٹنس پر تو بہت خوبصورت بات کی، کیا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک پارٹنر کو ڈائبٹیز ہے تو اس سے دوسرے پارٹنر کو منتقل ہو جائے، یا اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے؟ اس سوال کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں۔ بچوں سے، ماں سے بچے کو شوگر ہونے کا خطرہ بالکل ہو سکتا ہے، پیرنٹس سے بچوں کو جا سکتا ہے۔ ماں کا معاملہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے کہ اگر ماں کو حمل کے دوران شوگر ہوئی ہے تو بچے میں شوگر کا خطرہ زیادہ ہے۔ یعنی ایک تو ویسے ہے نا کہ پیرنٹس کو ہے تو ہے، لیکن اگر حمل کے دوران شوگر ہوئی ہے تو بچے کے لیے خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے، اور اگر ماں دودھ پلائے تو بچے اور ماں دونوں کے لیے شوگر کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بچہ جو ہے وہ حمل کے دوران، اس پر ذرا روشنی ڈالیں، اس سوال پر ذرا ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ اگر حمل کے دوران شوگر ہو جائے ماں کو، پھر بچے میں خطرہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر ماں دودھ پلائے تو خطرہ ٹل جاتا ہے، کم ہوتا ہے خطرہ۔ ماں دیکھیں، جن عورتوں کو حمل کے دوران شوگر ہوتی ہے ان کو بعد میں شوگر ہو جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ حمل کی شوگر بھی وزن کی زیادتی سے ہوتی ہے، تو اگر وہ وزن کم نہ کریں تو ان میں شوگر ہو جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو وزن، جب آپ دودھ پلاتے ہیں تو دودھ میں آپ کی کیلریز جا رہی ہیں، ماں سوائے اس کے کہ آپ ایکسیسو جو ہماری روایتی پنجیریاں وغیرہ ہیں وہ نہ کھائیں، تو دودھ میں تقریباً 500 کیلریز جا رہی ہوتی ہیں، تو آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے ماں میں بھی رسک کم ہوتا ہے، بچوں میں بھی ڈائبٹیز کا رسک کم ہوتا ہے۔ تو ان بچوں میں جو ذیابیطس والے حمل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان میں ویٹ گین کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں وزن کی کمی کا امکان بھی، دونوں پاسبلٹیز ان میں ہوتی ہیں، اور دونوں صورتوں میں ان میں بچوں میں شوگر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ میاں بیوی سے ایک دوسرے کو یا سوشل کانٹیکٹ سے، یعنی جس طرح یہ کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے نہیں لگتی۔ ہاؤ ٹو مینٹین ڈائبٹیز، ایک ڈائبٹک پیشنٹ کی کیا روٹین ہونی چاہیے، کن غذاؤں سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے، کتنی ایکسرسائز، کتنی واک کرنی چاہیے؟ آل رائٹ، بہت یہ بڑے وسیع پیمانے اس میں آپ ڈومین میں انٹر ہو گئے ہیں۔ بنیادی چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے علاج کے کمپوننٹس ہیں اس میں ایک تو ہے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، ہم اس کو کہتے ہیں۔ لائف سٹائل کے 4 کمپوننٹ ہیں، ہیلدی ایٹنگ ہے، ایکسرسائز ہے، ویٹ مینٹیننس ہے، اور اسموکنگ اور الکوہل، یہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی جو ایڈکشن ہے، یہ ظاہر ہے کہ ہر مریض کے مطابق اس کا ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، اس کی ہم تفصیل میں اس وقت نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کی دوائیاں آ جاتی ہیں۔ دوائیوں میں آج کل یہ بات لوگوں کے لیے جاننی ضروری ہے کہ اب 2 طرح کی دوائیاں ہو گئی ہیں۔ ایک وہ دوائیاں ہیں جو شوگر کو کم کرتی ہیں، یعنی اگر ہم نارمل آدمی کو بھی دے دیں تو اس کی شوگر کم ہو جائے گی۔ اب ایسی دوائیاں آ گئی ہیں جو بڑی ہوئی شوگر کو تو کم کرتی ہیں لیکن نارمل سے نیچے نہیں لے کے جاتی، یعنی اس میں شوگر کم ہو جانے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ سو یہ ایک اچھی بات ہے، اور آج کل ہم ایسی دوائیوں پہ زیادہ اصرار کرتے ہیں۔ تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں وہ دوائیاں، لیکن ہم زیادہ تر وہی دوائیاں استعمال کرتے ہیں۔ دوائیوں کے بعد پھر انجیکشنز آ جاتے ہیں۔ انجیکشن میں صرف انسولین نہیں ہوتی، اور چیزیں بھی ہیں جو انسولین سے مختلف ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ لیکن صرف شوگر ہی آپ نے کنٹرول نہیں کرنی، اس کے ساتھ اگر مریض کو شوگر کی کمپلیکیشنز ہیں ان کا علاج کرنا ہے۔ اگر شوگر کے علاوہ مریض کو کوئی اور تکلیف ہے، کسی کو دل کا مرض ہے، کسی کو کوئی اور چیز ہے، اس کا علاج بھی کرنا ہے۔ اور یہ علاج اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ ریگولرلی اپنا بلڈ شوگر چیک نہیں کرتے۔ ہمارے اکثر لوگ دوا کھاتے تو رہتے ہیں، شوگر چیک نہیں کرتے۔ جب تک آپ شوگر چیک نہیں کریں گے تب تک نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ پہچان ضرور کرنی چاہیے کہ کون سے کھانوں سے شوگر بڑھتی ہے اور کون سے کھانوں سے کم ہوتی ہے۔ اس کے سلسلے میں آپ لوگوں سے باتیں مت پوچھیں۔ میں بہت سادہ بات یہ کہتا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ اس سے شوگر بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی، آپ کسی سے مت پوچھیں۔ صرف وہ چیز کھانے سے پہلے شوگر چیک کریں، وہ کھائیں اور 1 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کر لیں۔ آپ کو جواب خود مل جائے گا کہ اس سے شوگر بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی۔ آپ کسی آنے جانے والے سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی سے نہیں پوچھنے کی ضرورت،
خود تجربہ کر لیں, مشین آپ کے پاس ہے, چیک کریں, آپ کو جواب مل جائے. تو ناظرین, ڈائبٹیز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے, یقیناً مزید بھی بہت سے سوالات ہیں, بہت سی باتیں پوچھی جا سکتی ہیں, اور ہم یقینی طور پر ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ اس حوالے سے ان کا وقت لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ مزید کیا لائف سٹائل اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, کیا کیا وجوہات ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے, اور پاکستان میں حکومتی سطح پر کس طرح سے کیمپین چلائی جا سکتی ہے, لوگوں میں آگاہی اور شعور فراہم کیا جا سکتا ہے. رخشان میر کو اجازت دیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.